गूगल इस वक्त वैल्यू के लिहाज से दुनिया का महंगा तरीन ब्रांड है। 2019 में इसकी वर्थ $302 बिलियन थी और ये इस लिहाज से तारीख की महंगी तरीन कॉर्पोरेशन है। इसके सीईओ का नाम सुंदर पिचाई है और ये इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला मुलाजिम है। गूगल इसे रोजाना 3.5 करोड़ रुपए अदा करता है। सुंदर पिचाई का ताल्लुक इंडिया की रियासत तमिलनाडु से था। वालिद आम सा इंजीनियर था और वालदा स्टेनोग्राफर थी। ये 2 कमरे के फ्लैट में पैदा हुआ। इस 2 कमरे के फ्लैट में परवरिश पाई। आम से स्कूल में तालीम हासिल की और ये इस वक्त 47 साल का है और ये 42 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ बन चुका था। ये शख्स इस एजाज, इस ऊंचाई तक कैसे पहुंचा, ये एक दिलचस्प दास्तान है और इस दास्तान के पीछे 2 वाकयात हैं। पहला वाकया गूगल के बोर्ड के सामने इसका इंटरव्यू था। ये जुलाई 2015 में इंटरव्यू के लिए गूगल के बोर्ड के सामने पेश हुआ। गूगल का बोर्ड दुनिया के ज़हीन और कामयाब तरीन लोगों का बोर्ड था। सुंदर पिचाई बोर्ड के सामने पेश हुआ तो बोर्ड ने इससे सिर्फ एक सवाल पूछा और वो सवाल था, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या था और आप इससे बाहर कैसे निकले थे। सुंदर पिचाई को जवाब देने के लिए 35 मिनट दिए गए थे। आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू की कंपनी का बोर्ड अपने ग्लोबल सीईओ से क्या पूछ रहा है। हम होते तो हम सुंदर पिचाई से क्या पूछते? हम इसे पूछते कि ये बताओ, तुम हमारे प्रॉफिट में कितना इजाफा कर सकते हो, तुम हमें कितना मुनाफा कमा कर दे सकते हो, तुम कंपनी का कितना खर्चा बचा सकते हो और तुम हमारी हरीफ कंपनी यानी फेसबुक को कितना नुकसान पहुंचा सकते हो। लेकिन इन सवालों के बजाय कंपनी के डायरेक्टर सुंदर पिचाई से क्या पूछ रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या था और तुम इससे बाहर कैसे निकले थे। सुंदर पिचाई ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। इसने कहा, मेरा सबसे बड़ा फेलियर मेहनत थी। आप जवाब मुलाहिजा कीजिए। सुंदर पिचाई ने कहा, मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ था। हम 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे, नलके से पानी भरकर लाते थे और मेरी माँ और बाप दोनों मेहनत करते थे और फिर जाकर हमारी 2 वक्ती रोटी पूरी होती थी। इस गुर्बत ने मुझे सख्त मेहनती बना दिया था और सख्त मेहनती लोग दुनिया में किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। ये जहाज उड़ाने से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम अपने हाथों से करने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट की ये कमी इनकी ग्रोथ रोक लेती है। मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बताता चलूं कि दुनिया में तरक्की मेहनत से नहीं होती। जो बुजुर्ग आपको ये कहते हैं कि मेहनत करो तरक्की कर जाओगे, वो गलत कहते हैं, वो झूठ बोलते हैं। आपने बचपन से सुना होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। ये बात एक फल की हद तक तो ठीक है। आप मेहनत करके सिर्फ एक फल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए, आप मेहनत के जरिए कामयाबी का दरख्त नहीं लगा सकते। दरख्त लगाने के लिए, बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आपको मेहनत से ज्यादा कॉम्पिटेंट टीम चाहिए होती है। आप टीम के बगैर फलदार दरख्त लगा सकते हैं, इसे बड़ा कर सकते हैं और ना ही इससे सैकड़ों हजारों फल हासिल कर सकते हैं। आपने सिर्फ दुकानदार या क्लर्क बनना है तो मेहनत करते रहें। आप कामयाब क्लर्क और कामयाब दुकानदार बन जाएंगे। लेकिन आप अगर किसी बड़े इदारे का सीईओ बनना चाहते हैं, आप कोई अंपायर बनाना चाहते हैं, आप कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप कोई बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको टीम चाहिए होती है। आप फिर टीम के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। सुंदर पिचाई ने बोर्ड को बताया कि मैं सख्त मेहनत की आदत की वजह से टीम बनाने की एहलियत से महरूम हो गया था और ये मेरी जिंदगी का बदतरीन फेलियर था और मैंने फिर इस फेलियर पर काबू पाया। मैंने काम करने के बजाय काम करवाना शुरू कर दिया। मैंने लोगों पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें ग्रो करने का मौका देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मुझे पिचाई द टीम मेकर कहा जाने लगा। मैं आज अपने हाथ से सिर्फ अपना जाती काम करता हूँ। मैं दफ्तर का काम अपने तमाम साथियों, अपनी सारी टीम से लेता हूँ। ये मेरी वो खूबियाँ हैं मैं जिसकी वजह से आज कामयाब समझा जाता हूँ। सुंदर पिचाई की बात सुनकर बोर्ड ने तालियां बजाईं और सुंदर पिचाई को 42 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन का ग्लोबल सीईओ लगा दिया गया और ये सिर्फ 3 साल में दुनिया में
سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا شخص بن گیا۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ آپ کی کامیابی کا فیصلہ آپ کی محنت نہیں کرتی، آپ دوسرے لوگوں سے کتنی محنت کروا سکتے ہیں، آپ کی یہ اہلیت آپ کی کامیابی کا فیصلہ کرتی ہے۔ سندر پچائی کی کامیابی کا دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، لیکن میں اس طرف جانے سے پہلے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حقیقت رکھوں گا۔ ہم دنیا میں کامیابی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، میں کامیابی، ہم کامیابی۔ آپ اگر اچھا مصور بننا چاہتے ہیں، اچھا وکیل بننا چاہتے ہیں، اچھا پروفیسر بننا چاہتے ہیں، اچھا درزی، اچھا ترخان، اچھا ویلڈر، اچھا آرکیٹیکٹ، اچھا ڈرائیور اور اچھا کوک بننا چاہتے ہیں تو یہ کامیابی میں کامیابی ہوگی۔ آپ اس کے لیے جتنی محنت کرتے جائیں گے آپ اتنے کامیاب ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کپتان بننا چاہتے ہیں، آپ سیٹ بننا چاہتے ہیں، آپ لا فرم کے مالک بننا چاہتے ہیں، آپ فلم ساز، ٹی وی چینل آنر یا پھر ریستوران کی چین چلانا چاہتے ہیں تو پھر یہ کامیابی ہم کامیابی ہوگی۔ آپ کو پھر صرف ایک سکل ڈیولپ کرنا ہوگی اور وہ ہے ٹیم میکنگ سکل۔ آپ اگر ٹیم بنانا سیکھ لیں گے تو آپ بل گیٹس اور سٹیو جابز بن جائیں گے۔ اب میں سندر پچائی کے دوسرے واقعے کی طرف آتا ہوں۔ سندر پچائی ایک ریستوران میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ یہ ایلیٹ کلاس کا 5 اسٹار ریستوران تھا۔ ریستوران بھرا ہوا تھا۔ اچانک ایک کاکروچ آیا، اڑا اور اڑ کر کھانا کھاتے ہوئے ایک خوبصورت خاتون کے کوٹ پر بیٹھ گیا۔ خاتون خوفزدہ ہو گئی اور اس نے اٹھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ریستوران میں پینک ہو گیا، لوگ کھانا چھوڑ کر خاتون کی طرف دیکھنے لگے۔ کاکروچ بھی پینک میں آ گیا، وہ اس خاتون کے کوٹ سے اڑا اور اڑ کر دوسری خاتون کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ دوسری خاتون بھی اٹھ کر کودنے اور چیخنے لگی۔ پورے ریستوران میں بچاؤ بچاؤ، مر گئے ہو گیا۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایک ویٹر یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ دوڑ کر خواتین کی مدد کے لیے پہنچا۔ وہ ان کے قریب آیا تو کاکروچ نے ایک اور فلائٹ لی اور وہ ویٹر کی جیب پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب سندر پچائی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کھانا چھوڑا اور اپنی ساری توجہ ویٹر، کاکروچ اور چیخنے والی خواتین پر لگا دی۔ سندر پچائی نے دیکھا کہ کاکروچ جو ہی ویٹر کی جیب پر بیٹھا، ویٹر سانس روک کر کھڑا ہو گیا۔ کاکروچ بھی جیب پر ٹھہر گیا۔ ویٹر نے سب سے پہلے ٹیڑھی آنکھوں کے ساتھ کاکروچ کے بیہیویئر کا جائزہ لیا، پھر ساکت اسی طرح کھڑے کھڑے جیب سے ٹیشو پیپر نکالا اور ٹیشو کے ساتھ کاکروچ پکڑا اور اسے لے کر ریستوران سے باہر نکل گیا۔ سندر پچائی نے اس واقعے اور اس ویٹر سے زندگی کا شاندار ترین سبق سیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کاکروچ خواتین اور اس ویٹر دونوں کے لیے ایک تھا، بس دونوں کا کاکروچ سے ڈیل کرنے کا طریقہ مختلف تھا۔ خواتین نے اچھلنا، کودنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، جبکہ ویٹر نے چیخنے چلانے کے بجائے کاکروچ پکڑا اور باہر پھینک دیا۔ میں نے دونوں کے رویوں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ خواتین نے کاکروچ کو دیکھ کر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ ویٹر نے کاکروچ کو رسپونڈ کیا تھا۔ دنیا کے مسائل کاکروچ کی طرح ہوتے ہیں، یہ سب کے لیے سیم ٹو سیم ہوتے ہیں، بس ہم میں سے کچھ لوگ ان پر ریئیکٹ کر کے ماحول میں پینک پیدا کر دیتے ہیں، جبکہ تھوڑے سے لوگ رسپونڈ کر کے مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ ہم اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ماننا ہوگا کہ دنیا میں بعض ایشو نہیں ہیں، کام، ٹریفک، مہنگائی، پولوشن، حکومتوں کی پالیسیاں، ساس بہویں، داماد، بیویاں، بچے، ہمسائے، نوکریاں، یہ تمام مسائل نہیں ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم انہیں ہینڈل کیسے کرتے ہیں، ان پر ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ریئیکشن اور رسپانس میں فرق بھی بتاتا چلوں۔ ریئیکشن اچانک اور انکیلکولیٹڈ ہوتا ہے، جبکہ رسپانس سوچا سمجھا اور کیلکولیٹڈ ہوتا ہے۔ کاکروچ کو دیکھ کر خواتین نے ریئیکٹ کیا تھا، جبکہ ویٹر نے رسپانس کیا تھا۔ آپ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو روز 20 مرتبہ یہ تسبیح کیا کریں، ریئیکشن نہیں رسپانس، ریئیکشن نہیں رسپانس، ریئیکشن نہیں رسپانس۔ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ مسئلوں اور مشکلات سے نہ گھبرائیں، مسئلے اور مشکلات زندگی ہیں۔ اس پورے کرۂ ارض پر صرف ایک جگہ ہے جہاں کوئی مشکل ہے اور نہ کوئی مسئلہ ہے، اور وہ جگہ ہے قبرستان۔ آپ قبرستان میں جا کر دیکھ لیجئے، بجلی، گیس، پیٹرول، پانی کتنا ہی مہنگا ہو جائے، قبروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
گاڑیاں مہنگی ہو جائیں، ٹریفک ڈبل یا ٹرپل ہو جائے، ٹیکس بڑھ جائیں، شہر کے سیوریج پائپ بلاک ہو جائیں، گٹر ابلنے لگیں، سبزی گوشت اور انڈے مہنگے ہو جائیں، یا پھر پاکستان میچ ہار جائے، قبروں اور مردوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور پڑتا ہے بھی نہیں۔ دنیا میں صرف یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا کسی رشتہ دار، کسی کولیگ اور کسی ہمسائے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، جہاں کوئی کسی کے ساتھ جیلس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ زندہ ہیں تو لوگ آپ سے جیلس بھی ہوں گے، یہ آپ کو چیلنج بھی کریں گے، مہنگائی بھی ہوگی، چوری بھی ہوگی، اور آپ چوکوں پر لٹتے بھی رہیں گے، حکومتیں بھی بڑی بری آئیں گی، آپ کے گھر پر نوٹس بھی سرو کیے جائیں گے، اور بجلی، گیس اور پیٹرول بھی مہنگا ضرور ہوگا، ٹیکس بھی بڑھیں گے، اور آپ بیمار بھی ہوں گے، آپ کو چوٹیں بھی لگیں گی، اور آپ کا نقصان بھی ہوگا۔ زندہ ہیں تو مسئلے بھی ہیں، زندہ ہیں تو مشکلیں بھی ہیں، مر جائیں گے تو مشکلیں بھی ختم اور مسئلے بھی غائب۔ چنانچہ مسئلوں سے نہ گھبرایا کریں، ان کو ایوائڈ نہ کیا کریں، ان پر ریئیکٹ بھی نہ کیا کریں، انہیں ہینڈل کرنا سیکھیں، ان پر رسپونڈ کرنا سیکھیں، انہیں حل کریں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میری اپنی زندگی میں بھی جب کوئی مسئلہ آتا تو آپ یقین کیجئے میں بادشاہ اور گھوڑے پالنے والے اس شخص کی داستان یاد کرتا ہوں، اور آپ یقین کیجئے وہ مسئلہ نہیں رہتا۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک بادشاہ نے مجرم کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا۔ مجرم سزا پانے کے بعد ہاتھ باندھ کر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے سوچا یہ اب دوسرے مجرموں کی طرح سزا کی معافی کی درخواست کرے گا، لہٰذا بادشاہ نے فوراً کہا کہ یہ سزا فائنل ہے، تمہیں کوئی رعایت نہیں مل سکتی۔ مجرم نے گڑ گڑا کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے معافی کی اپیل نہیں کر رہا، میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صرف مجھے نہیں مار رہے، آپ ایک ایسے فن کو بھی قتل کر رہے ہیں جو اس پوری دنیا میں صرف میں جانتا ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کون سا فن ہے؟ مجرم بولا، جناب میں دنیا کا واحد شخص ہوں جو گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتا ہے، میرے بعد یہ فن بھی ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا تم واقعی گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتے ہو؟ مجرم نے جواب دیا، جناب آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ میری صلاحیتوں کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کتنے دنوں میں گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتے ہو؟ مجرم نے عرض کیا، جناب مجھے 2 سال لگ جاتے ہیں۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا، اسے 2 سال اور میرا گھوڑا دے دو، یہ اگر 2 سال میں گھوڑے کو اڑنا نہ سکھا سکا تو تم اس کی گردن اڑا دو۔ جلاد نے مجرم کو گھوڑا اور 2 سال دے دیے۔ مجرم گھوڑا لے کر جیل آیا تو قیدیوں نے اسے کہا کہ بے وقوف انسان، تم اچھی طرح جانتے ہو تم 2 سال میں گھوڑے کو اڑنا نہیں سکھا سکو گے، تمہیں یہ رسک لینے کی کیا ضرورت تھی؟ مجرم نے کہا لگا کر جواب دیا، پہلی بات یہ ہے مجھے 2 سال مل گئے ہیں، ان 2 سالوں میں ہو سکتا ہے بادشاہ مر جائے، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ گھوڑا واقعی اڑنا سیکھ جائے۔ میں ہر مصیبت، ہر مشکل میں یہ واقعہ یاد کرتا ہوں اور مجرم کی طرح ٹائم گین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ یاد رکھیے، مشکل سے نپٹنے کا سب سے بہترین طریقہ ٹائم ہے۔ ٹائم گین کریں۔ ٹائم انسان کو بڑے بڑے بحرانوں سے نکال لیتا ہے۔ آپ کے خلاف مقدمہ بن گیا، ٹائم گین کریں۔ نوکری جا رہی ہے، ٹائم گین کریں۔ انکوائری چل رہی ہے، ٹائم گین کریں۔ کوئی چیز بیچنی ہے، ٹائم گین کریں۔ آپریشن کروانا ہے اور اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو ٹائم گین کریں۔ وعدہ توڑنا ہے، پارٹنرشپ ختم کرنی ہے، طلاق دینی ہے یا طلاق لینی ہے، بچے کی تعلیم بند کرنی ہے، وینٹیلیٹر پر پڑے مریض کی نلکیاں اتارنی ہیں، اپنا سب کچھ داؤ پر لگانا ہے، خودکشی کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، یا پھر مرنا یا مارنا ہے، ٹائم گین کریں۔ آپ یہ بات پلے باندھ لیں، زندگی کے ہر برے، غلط اور منفی فیصلے سے پہلے ٹائم گین کیا کریں۔ کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی معاہدہ، کوئی وعدہ توڑنے سے پہلے ٹائم گین کریں۔ آپ کبھی نقصان میں نہیں رہیں گے۔ آپ بس گھوڑے پالنے والے اس شخص کی طرح سوچا کریں، ہو سکتا ہے کل مجھے سزا دینے والا دنیا میں نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کل میں دنیا میں نہ رہوں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ گھوڑا اڑنا سیکھ جائے۔ ہم آج اس چیز کو ناممکن سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کل کو گاڑی، جہاز، موبائل فون اور اینٹی بایوٹک کی طرح عین ممکن ہو چکی ہو۔ چنانچہ آپ بس ٹائم گین کیا کریں، اللہ سے مدد کی دعا کیا کریں، اور پھر اس فارمولے کا اثر دیکھیے۔ آپ یقین کیجئے آپ گھوڑے کو اڑتا ہوا دیکھیں گے۔